लाइन्स। मियां साहब के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में है। अकाउंट चपड़ासियों के और बेटे इंग्लिस्तान में है। अपार्टमेंट्स लंदन में और बेटी के नाम पर है। अल्लाह की शान है। नून लीग और फजल रहमान इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कहे। आसमान पर थूकना इसे कहते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी में तनज़्ज़ुली हुई है, मालियाती करप्शन का तस्करा भी नहीं। पाकिस्तान में सिस्टम सिर्फ अशराफिया के लिए बन गया है। मुल्क में गरीब ठोकरें खाता रहा और अमीर अलग निज़ाम से फ़ायदा उठाता रहा। बाहर इलाज करवाने वालों को क्या पता गरीबों की मुश्किलात क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा हेल्थ कार्ड से पाकिस्तान में अमीर गरीब सब के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सहूलत होगी। हेल्थ कार्ड के बाद लोगों को तालीम के शोबे में भी सहूलियात देंगे। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड इजरा की तकरीब। इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और थरपारकर के शहरी मुस्तफीद होंगे। तमाम घरानों को 10 लाख रुपए तक सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। मुआवने खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान का कहना है हेल्थ कार्ड शोबा सेहत में खामोश इनकलाब है। भारत दहशतगर्दी से मुतासिर नहीं बल्कि जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की मां है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा सलामती कौंसिल मकबूजा कश्मीर में भारतीय जराइम के मुसद्दिका सबूतों का नोटिस ले और जंगी जराइम बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारतीय एहलकारों को जवाबदेह ठहराए। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के वार बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 15 अफराद जा बहक। 5196 नए केसेस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 10.1% रही। गुज़िश्ता रोज 51,063 टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1293 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। कराची में मस्बत केसेस की शरह 41% तक जा पहुंची। तेईस मार्च को हर सूरत महंगाई मार्च होगा। पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़, फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान मुजरिम साबित हो चुके, पीटीआई को कलअदम करार दिया जाए। ट्रांसपेरेंसी ने मसनूई ईमानदारी को आईना दिखा दिया। सदारती निज़ाम मुल्की तशख़्ख़ुस पर वार करार। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 27वें रोज जारी। जमात इस्लामी आज कराची के 5 अहम मकामात पर धरने देगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है कि काले कानून को काला ही कहेंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून पर नजरसानी करे और मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर करे। कराची में एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में मुसलसल तीसरे दिन डेली वेजेस स्टाफ की हड़ताल। शहरियों को मरकजी दरवाजे से वापस भेज दिया गया। मुलाजमिन का कहना है कि मई 2021 से तनख्वाह नहीं दी गई। जब तक तनख्वाहें नहीं मिलती काम नहीं करेंगे। एक्सपो इंतजामिया ने वैक्सीनेशन का अमल जारी रखने के लिए सिंध हुकूमत से मदद तलब कर ली। कतर अस्पताल से 4 रुकनी वैक्सीनेटर स्टाफ तलब। की बुलेटिन के आगाज में बराह रास्त आपको ले चलते हैं रावलपिंडी में। इस वक्त वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं जाऊंगा क्योंकि बड़ी उम्र गुजर गई। काम करना, बातें करना बड़ी आसान काम है, काम कराना बड़ा मुश्किल काम है। और मैं 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं करता। एक तो बात मैं ये कहना चाहता हूं, 3.5 साल में एक भी मोशन या बिल पर अपोजिशन कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकी। 3.5 साल में कोई बिल मोशन ऐसा नहीं है जिसमें अपोजिशन ने हुकूमत को शिकस्त दी हो। और ये बड़ा शोर डालते थे कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे से भागे, फिर ये अदम एतमाद से भागे। और अब ये 23 मार्च को बड़े शौक से आके देख लें
آپ اسلامی دنیا کے رہنماؤں کو بھی ناراض کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں، آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ قوم آپ کی سوچوں سے واقف نہیں ہے۔ جمہوری طریقہ یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں میں آ کر اپنی طاقت کا اظہار کریں۔ آپ نے سڑکوں کا انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ 1.5 سال آپ ذلیل و خوار ہوں گے سڑکوں پہ، کوئی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بے فکر رہیں۔ 17 کو یا 27 کو ایک پارٹی آ رہی ہے، دوسری پارٹی 23، کیا کرنے آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے آپ کے آنے کی، کوئی آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے آ رہے ہیں۔ فنانس بل میں آپ کو شکست ہو چکی ہے، سارے بلوں پر آپ کو شکست ہو چکی ہے، اور کل فضل الرحمان صاحب نے بڑی ہی تکبر کی بات کی ہے، بڑی ہی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے کہ ہم مکھی کی طرح نکال سکیں، مکھی کی طرح نکال دیں گے عمران خان کو۔ اپنی طرف دیکھیں آپ، ہم عالم دین کا احترام کرتے ہیں، آپ اپنی شکستوں کو دیکھیں۔ اگر یہ میڈیا نہ ہو تو آپ کا نام بھی قوم بھول جائے۔ اس میڈیا کا جا کے صبح شام شکریہ ادا کریں جس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ سیاسی طور پر تو 1.5 سال بعد دیکھیں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور کہاں نہیں کھڑے۔ اور دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تعلیم کا مشن ہمارا مکمل ہو چکا ہے، 9 تاریخ کو سٹے ہے، اللہ کرے وہ ڈھوک دلال میں آخری کالج ہے، پیسے پہنچ چکے ہیں، ہمارے 60 تعلیمی ادارے اور 3 یونیورسٹیاں مکمل ہیں، اور ہم غریبوں کی حالت بدلنا چاہتے ہیں، اور وہ نالہ لئی بدل سکتی ہے۔ تمام نالہ لئی کے گرد و نواح گزرنے اور رہنے والے لوگوں کی زندگی انشاءاللہ تعالی بہتر ہونے جا رہی ہے، اور وہ غربت کے دائرے سے باہر آنے جا رہے ہیں۔ جس دن نالہ لئی شروع ہوگا ان کی جائیدادوں کی قیمتیں بڑھیں گی، اور ہم زیادہ لوگوں کو بے دخل نہیں کر رہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بہت تھوڑے لوگوں کو پیمنٹ پہ، پیسوں پہ، اور میں کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب کو بھی کہوں گا کہ ہمارا اولین کام اب صرف نالہ لئی ہے، رنگ روڈ اس کے ساتھ ویسے ہی بن جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں، آپ سے ہونا مانا تو کچھ نہیں۔ اگر آپ عمران خان کی جو خوش قسمتی ہیں اس میں سے ایک بڑی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ اس کو نالائق اپوزیشن ملی، اور جب عمران خان کہتا ہے کہ میں سڑکوں پہ آؤں گا تو بہت خطرناک ہوں گا، آپ یقین جانیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں وزیر ہوں، واقعی وہ بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس تو ٹی وی نہ ہو، اگر آپ کا ٹی وی لائیو کٹ نہ ہو تو آپ فون کر کے پوچھتے ہیں میں آ رہا تھا نا، میں دکھایا جا رہا تھا نا، یا میں کیا آپ کی سیاست ہے؟ کیا کیا آپ نے 3.5 سال میں؟ بتائیں آپ، سوائے اس کے کہ آپ نے عمران خان پر غیر ذمہ دارانہ الزام لگائے۔ مری کا واقعہ ہوا جس پر ہمیں افسوس ہے، کل بہت افسوس ہے، لیکن وزیر داخلہ 2 راتیں وہاں رہا۔ وہ جو کچھ ہوا وہ گاڑی کے اندر اس گیس کی وجہ سے ہوا، لیکن اس پر کوئی ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں۔ یہ مشینیں وہاں کھڑی تھی، کیوں کھڑی تھی؟ کام ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وزیر داخلہ کا مری میں کوئی کام نہیں ہے، لیکن صبح 2:45-3 بجے تک میں وہاں کھڑا تھا اور 700 گاڑیوں کو میں نے نکالا۔ اور یہ میں کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک حقیقی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ٹورزم جو عمران خان کے دور میں بہت بڑا ہے، ہمارا سیٹ اپ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس ٹورزم کو افورڈ کر سکے اور اس کی خدمات کر سکے۔ اور میں لاسٹلی اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں، نہ دھمکی دے رہا ہوں، نہ کوئی غیر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 23 تاریخ کا دن بڑا حساس ہے، یہ سڑکیں، بہت ساری سڑکیں، مین سڑکیں بند ہوں گی، ممکن ہے فون بھی بند ہوں۔ 7 تاریخ کو ویسے بھی سعودی وزیر داخلہ بھی آ رہے ہیں، ابھی سعودی ایمبیسڈر آئے ہوئے تھے میرے پاس،
دنیا اسلام کے سینکڑوں وزیر خارجہ اور ان کے ذمہ داران آ رہے ہیں. اگر آپ کو اپنی ذاتی سیاست کے لیے ان کو ناراض کرنا ہے، میں نے کوئی شوق سے نہیں کہا تھا کہ آپ 4 دن بعد آ جائیں. اب آپ 23 کو ہی آئیں، اب آگے پیچھے نہ ہوں. 23 کو آئیں، انشاءاللہ تعالی آپ سیاسی شکست کھائیں گے. 23 مارچ کو بھی آپ ذلیل و خوار ہوں گے اور اپنے ساتھ منہ لے کے واپس جائیں گے، اور آپ کے لیے ہم کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے تا وقت آپ نے کوئی قانون کے لیے مسئلہ پیدا نہ کیا. تھینک یو ویری مچ. راولپنڈی میں وزیر داخلہ شیخ رشید تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں باتیں کرنا آسان ہے، کام کروانا مشکل ہوتا ہے. کبھی کسی بدمعاش کو سر اٹھانے نہیں دیا ہے. بھارت کے یوم جمہوریہ پر میرپور آزاد کشمیر میں بھی یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. ضلع کچہری سے چوک شہیداں تک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جبکہ شری نے سیاہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، سیاہ پرچم ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں. بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے. بھارت کے یوم جمہوریہ پر میرپور آزاد کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، جبکہ ضلع کچہری سے چوک شہیداں تک احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے. شرکا کے سیاہ پرچموں کے ساتھ بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے. ریلی میں طلبہ سمیت مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شریک ہیں. مناظر میں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. بھارت کے یوم جمہوریہ پر میرپور آزاد کشمیر میں بھی یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، جبکہ ضلع کچہری سے چوک شہیداں تک احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے. مزید آپ کو بتائیں کہ شرکا کے سیاہ پرچموں کے ساتھ بھارت مخالف نعرے بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے. مظفر آباد کا رخ کریں گے. مظفر آباد میں بھارت کے یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا یوم سیاہ، جبکہ مظفر آباد میں یوم سیاہ کے موقع پر پاسبان حریت کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے. اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مظاہرین کا آزادی چوک سے علمدار چوک تک مارچ نکالا جا رہا ہے. مظاہرین نے ہاتھوں میں سیاہ جھنڈے اٹھا رکھے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ مظاہرین کی بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے بازی کا سلسلہ تاحال جاری ہے. مظفر آباد میں بھارت کے یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا یوم سیاہ ہے. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ اب تک مظفر آباد اشفاق شاہ سے. جی اشفاق. جی بالکل، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت کے یوم جمہوریہ کو کشمیری آج یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. یوم سیاہ کی مناسبت سے آزاد کشمیر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر آج احتجاجی مظاہرے، جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام اور کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام احتجاجی ریلیاں آج نکالی گئی ہیں. مظاہرین نے آزادی علمدار چوک تک مارچ کیا. اس موقع پر سیاہ غبارے بھی فضا میں چھوڑے گئے اور سیاہ پرچم اٹھا کر مظاہرین نے بھارت کے خلاف احتجاج کیا آزادی کے حق میں. اور بھارت کے خلاف اس موقع پر مظاہرین نے شدید نعرے بازی سے خطاب کرتے ہوئے اپنے حریت کے سربراہ زیر مظاہرین نے کہا کہ کشمیر کا بنیادی جمہوریت کر کے جو ہے وہ جمہوریت بھارت میں نسلی نفرت، مذہبی جمہوریت